واہ واہ بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفل مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں نہیں تو وہاں سبحان اللہ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں دو جہاں کی بہتر یاد نہیں یہ کافی ہے معلومات یا مزید نیکسٹ 20,000 سے زیادہ لاہور کے نہیں بولے نا صرف پورے پاکستان کی بول دی دو جہاں لاہور کی بتائے تو بھی کوانٹٹی پتہ چلے گی نا وہ بھی لکھ دیں وہ بھی لکھ دیں اگر ہے ایک آدھی لائن لکھوا دیں لاہور کی صرف لاہور میں اتنے لگ رہے ہیں وہ بڑا امپیکٹ آئے گا اور اسی کے لوگ آئے ہوئے نا وہ کیا ہے وہ جو یہاں واہ 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 سبحان اللہ وہ کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک کہ وہاں نہیں کبو واہ 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 وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے واہ 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 فصحا رب کی عرب کے بڑے بڑے واہ 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 تیرے آگے یوں ہے دبے اچھے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کرمت رضا پڑے اس بلا میں بڑے اس بلا میں میری واہ 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 کرمت رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا واہ 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 اپنے کریم کا میرا دین مل کے یہ مصرع دہرا دیں اپنے کریم کا میں گدا ہوں گدا کہتے ہیں غلام کو فقیر کو میں آقا کے در کا فقیر ہوں میرا دین پارا ہے نا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو اس طرح بیچتا رہوں میں کیوں دنیا والوں کی مدح سرائی کروں نبی کا غلام ہوں زندگی بھر انہی کے گن گاتا رہوں گا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین مارا نا غریبوں کا واہ 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 حسن حضور دیوانہ سجانے خاص نور ہے یہ شمع ہے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दाता के शहर लाहौर में हाजिर हैं और एक अजीम व शान इज्तिमा और एक बड़े यूनिक टॉपिक पर ये इज्तिमा रखा गया है। मेरे लिए भी एक अनोखा मौका है कि जब मुझे हमारे रुकन शूरा हाजी याफूर साहब ने इरशाद फरमाया कि लाहौर में एक ऐसा इज्तिमा हो रहा है जिसमें मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़रिए जिन लोगों ने कुरान पाक ख़त्म किया है 11,000 से ज़ायद मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहे हैं। यानी 11,000 मदरसे वो हैं जो बाकायदा मदरसे की इमारत बेशक ना हो, लेकिन इसमें पूरे लाहौर से तकरीबन बताया कि 40,000 के करीब उसमें स्टूडेंट वो हैं जो बच्चे नहीं हैं। बच्चियों के मदरसे अलग हैं, बच्चियों के मदरसे अलग हैं। ये वो मदरसे हैं जो मार्केटों में, घरों में, मस्जिदों में, मुख्तलिफ शोबा जात में लग रहे हैं। और माशाल्लाह आज उनमें पढ़ने वाले और बिलखुसूस उसी मदरसतुल मदीना बालिगान से पढ़कर कुरान ख़त्म करने वालों को माशाल्लाह आज बुलाया गया और उनकी हौसला अफजाई के लिए इज्तिमा रखा गया है। सुबहान अल्लाह, दावत इस्लामी भी कमाल की तहरीक है। कुरान को दुनिया भर में पहुँचाने का क्या शानदार इंतज़ाम किया। बच्चों बच्चियों के मदरसे तो बनाए ही बनाए, लेकिन वो लोग जो बचपन में कुरान ना पढ़ सके, बचपन में अपने कुरान के मखारिज ठीक ना कर सके, अब बालिग हो गए, बड़े हो गए, अब उस गैप को कैसे कवर किया जाए। तो दावत इस्लामी ने मदरसतुल मदीना बालिगान बनाए। उसमें बड़े ही पढ़ने आते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, अपने कोई फ़ीस भी उनसे नहीं ली जाती। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा मदरसतुल मदीना बालिगान लग रहे हैं और तकरीबन 1,38,000 उसमें स्टूडेंट हैं। ये उस फिगर से अलग है जो बच्चों और बच्चियों के मदरसे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम हम सब के दिलों को नूर कुरान से मुनव्वर फरमाए। मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह करीम मदरसतुल मदीना बालिगान की जो मजलिस है उसको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जितने इस्लामी भाई पढ़ा रहे हैं अल्लाह उन असातिज़ा को और बरकत नसीब फरमाए। जो पढ़ रहे हैं बेहतरीन अंदाज में पढ़ना, कुरान समझना और उस पर अमल करना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक महीना है ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि सारे आलम में धूम है। और सच्ची बात यह है कि डे बाय डे, दिन ब दिन, साल ब साल जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं ये उरूज, ये नबी पाक का चर्चा मज़ीद बुलंद होता चला जा रहा है। मैं सिर्फ आपको पिछली 2 दिन पहले की एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो इतवार गुजरा है 3 नवंबर को, असल में जो पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस ममालिक के अलावा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर जुलूस मीलाद जो होते हैं वो नॉर्मली वीकेंड्स पर, सैटरडे या संडे को होते हैं, क्योंकि वहाँ रोड्स वगैरह की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मज़े की बात यह है कि रबीउल अव्वल में तकरीबन चारों ही इतवार, जितनी भी आती हैं इतवार, बैरून मुल्क में, ममालिक में जुलूस की तरकीब रहती है। इस 3 नवंबर को माशाअल्लाह दावत इस्लामी के इंटरनेशनली इन तीनों जगह पर एक अजीम शान जुलूस मीलाद और इज्तिमाए मीलाद की तरकीब थी। और मैं डाइवर्सिटी बता रहा हूँ, दावत इस्लामी की खूबसूरती बता रहा हूँ और नबी पाक का चर्चा कैसे सारे आलम में बुलंद हो रहा है और उसमें दावत इस्लामी का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अब बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी कि हांगकॉन्ग में भी किसी मुबल्लिग को भेजा जाए, इटली में भी कोई तशरीफ़ लाएँ और फिर जनाब साउथ कोरिया में भी कोई आए। हाजी याफूर ने भी उसमें यकीनन शिरकत की होगी। मैं कहता हूँ अगर आप जुलूस देख लें तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि आप यूरोप के अंदर वो जुलूस देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इटली के जुलूस मीलाद में रुकन शूरा हाजी अज़हर तशरीफ़ ले गए। हांगकॉन्ग का जुलूस मीलाद भी अपनी नौयत है, एक अजब जुलूस मीलाद था। हालांकि आजकल हांगकॉन्ग के हालात भी जो इंटरनेशनल मामलात पर नज़र रखे हुए हैं इतने अच्छे नहीं हैं, मगर वहाँ भी हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल पाक के जुलूस को, नबी पाक की विलादत के जश्न को धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह।
مہینے میں جہاں ہمیں پرچم لگانے ہیں، جہاں ہم نے چراغاں کرنا ہے، جہاں انشاءاللہ ہم نے اپنے گھر کو سجانا ہے، وہاں ہم نے نبی پاک کا دستور ہے جب کسی کا برتھ ڈے آتا ہے، ولادت کا دن آتا ہے تو انہیں تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں ولادت کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ یہ ہے، پہلا تحفہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ اس مہینے میں ایکسٹرا اہتمام کریں کہ روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں نبی پاک کو جب یہ تحفہ پیش کریں گے تو آقا کیا عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ امیر اہل سنت نے اپنی پرانی کتاب فیضان سنت میں بھی اس کو تحریر کیا تھا۔ یقیناً جتنے عاشقان رسول یہاں موجود ہیں سبھی کے دل کی تمنا ہے کہ ہم سب کو مدینے کی حاضری مل جائے۔ سب چاہتے ہیں نا مدینے جانا، کسی کے پاس پیسے کم ہوں گے، کسی کا پاسپورٹ نہیں بنا ہوگا، کوئی کسی تمنا میں تڑپ رہا ہوگا۔ آؤ میں آپ کو ایک عاشق رسول کا واقعہ سناتا ہوں۔ انڈیا میں، ہندوستان میں جوناگڑھ اسٹیٹ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے کتیانہ۔ وہاں ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ سنگ تراش کہتے ہیں پتھر کو تراشنے والا۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبر پر بھی کتبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ پتھر سے چیزیں بناتا تھا، مگر وہ تھا بڑا زبردست عاشق رسول۔ اس کو درود پاک کی مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات شریف پوری زبانی یاد تھی۔ اتنا درود کا دیوانہ تھا کہ وہ روزانہ جب کوئی سنگ کو تراشتا، پتھر تراشتا، تو تراشتے تراشتے دلائل الخیرات شریف کا ایک پورا باب پڑھ لیا کرتا۔ اتنا ورد درود پاک کا، اتنا دلائل الخیرات شریف پڑھتا تھا، اور مدینے کی تمنا بھی تھی۔ ایک رات وہ سویا، آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی، خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نے جب دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ گر ہیں اور مسجد نبوی شریف کا نظارہ بھی نظر آ رہا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ اشارہ فرمایا کہ ایک مینارے کا ایک چھوٹا سا پتھر کنگرا جو ہے وہ شکستہ تھا، کریک ہو گیا تھا، یوں سمجھیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، ایک چھوٹا سا پیس ٹوٹ گیا ہے، ہمارے مدینے میں آؤ اور اسے درست کر دو۔ عاشق رسول کو کام دیا جا رہا ہے، کیسی پیاری نوکری دی جا رہی ہے۔ یہ دیوانہ اٹھا اور سوچنے لگا، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ ٹکٹ، میں کیسے مدینے جاؤں گا؟ مگر دل نے ڈھارس بندھائی، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وہ اس نے سوچا چلو آقا نے بلایا، انتظام خود ہی ہوں گے۔ بیگ اٹھایا، اپنا اوزار اٹھائے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے پور بندر کی بندرگاہ سے۔ وہ دیوانہ اپنا سامان اٹھائے، عالم مستی میں درود پڑھتے پڑھتے بندرگاہ کی طرف چلا گیا۔ نو پاسپورٹ، نو ٹکٹ، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ادھر عجب حال تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بحری جہاز سفینہ مدینہ وہ حاجیوں کو لے کر جانے کے لیے تیار تھا، مگر جیسے ہی انجن اسٹارٹ کرتے تھے جہاز چلتا نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے بڑا جہاز جو وہ کنارے سے تھوڑا آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے، چھوٹی کشتیاں سے اس میں لوگ لائے جاتے ہیں، اور بڑا جہاز بڑے سمندر میں جا چکا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ دیوانہ جو ہے وہ پور بندر کی جب بندرگاہ پہنچا تو جہاز کے اندر سے کسی نے کہا، ارے ایک مسافر تو رہ گیا ہے، ایک ہمارا مسافر دور سے نظر آ رہا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ تو کپتان نے ایک چھوٹی کشتی روانہ کی کہ اس کو لے کر آیا جائے۔ دیوانے کے پاس کشتی پہنچی، وہ عاشق رسول چھوٹی کشتی میں بیٹھا، چھوٹی کشتی سے بڑے جہاز میں بیٹھا۔ جہاز میں جیسے قدم رکھا جہاز اسٹارٹ ہو گیا، گویا انہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اب یہ جہاز بڑھنے لگا، کسی نے نہ ٹکٹ پوچھا نہ پاسپورٹ پوچھا۔ اب یہ جہاز جدہ پہنچا، یہ دیوانہ روتا ہوا تڑپتا ہوا مدینے پہنچا۔ اب مدینہ منورہ میں جب پہنچتا ہے، انتظام دیکھو کیسا ہوا۔ اس زمانے کے جو روضہ رسول کے مسجد نبوی کے خدام تھے وہ انتظار میں کھڑے تھے،
जैसे ही उस आशिक रसूल को देखा, कहा ये वही है जिसको ख्वाब में हमें भी ज़ियारत कराई गई है, इसी को बुलाया गया है। उसको बुलाकर बताया गया कि ये मीनारा है, इसमें ये हिस्सा टूटा हुआ है, हमें भी नबी पाक की ज़ियारत हुई है और हमें ये बताया गया है कि मेरा आशिक आ रहा है और इससे ये काम करवाना है। अब दीवाने ने पहले तो दरबार रिसालत में हाजिरी दी, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। अब रस्सी बंधवाकर मीनार पे चढ़ने का वक्त आया। याद रहे, गुंबद खजरा के साथ जो जुड़ा हुआ मीनार है, ये उसकी बात हो रही है। कौन सा आशिक ये जुर्रत कर सकता है कि वो रोज़ा रसूल के ऊपर जाए? मगर अल अम्रु फौकुल अदब, अमर जो है, हुक्म जो है, वो अदब पर फौकियत रखता है। आंसू बहाते, दुरूद पढ़ते ये दीवाना रस्सी बंधवाकर उस मीनार पर चढ़ता है। थोड़ी देर तक उसने काम किया। एक्सपर्ट तो अपने काम में पहले ही था, वो पत्थर सही कर दिया, वो पहले भी सही था, बरकतें और लूट ली। अब उसके बाद जब काम कंप्लीट हुआ तो अब उस दीवाने की रूह ने वापस आने से इनकार कर दिया। ऐसा कुर्ब, ऐसी कुर्बत मिल गई गुंबद खजरा से, उसकी रूह ने वापस आने से इनकार कर दिया। रस्सी को खींचकर जब उस दीवाने को नीचे उतारा गया तो देखने वालों की चीखें बुलंद हो गई कि ये वापस तो आया है मगर बगैर रूह के आया है। अरे रूह तो नबी पाक के कदमों पर कुर्बान आकर आया है, आका के नाम पर इसने जान कुर्बान कर दी है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उस आशिक रसूल ने गुंबद खजरा के कुर्ब में अपनी जान कुर्बान कर दी। सैयद आला हजरत लिखते हैं ना, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की इश्क में उसने जान को कुर्बान कर दिया। मगर सीखने को क्या मिला कि अगर दुरूद पाक की कसरत हो, अगर ज़बान ज़िक्र व दुरूद से तर रहे तो फिर सफ़र मदीना भी नसीब होता है, ज़ौक़ मदीना भी नसीब होता है और अल्लाह नसीब करे तो मदीने की मौत भी नसीब हो जाती है। तो आज नीयत कर लो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, पहला मदनी फूल आप सबके लिए ये है, ये महीना खास दुरूद पढ़ने का महीना है। अगर मदीने जाना है, अगर मदीने वाले का कुर्ब पाना है तो दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। शायर लिखते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो। परेशान भी होंगे, यहाँ पर कोई बीमार भी आया होगा, कोई कर्जदार भी होगा, कोई कारोबारी मुश्किल में होगा। सुनो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। इंशाअल्लाह ये दुरूद पाक दुख भी दूर करेगा और हाज़री मदीना का इंतज़ाम भी कर देगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम दुरूद की बरकत से आपकी सारे गम दूर फरमाएगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मीलाद का महीना है और यकीनन इस महीने में सारी दुनिया में मेरे आका का जिक्र खैर हो रहा है। सारा साल ही होता है, इस महीने में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और होना भी चाहिए। नबी पाक की ज़ात वो है जो हम सब के लिए रोल मॉडल है। ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका नबी पाक की सीरत से हमें मिलता है। मगर अगर किसी मुबल्लिग को ये कहा जाए कि प्यारे आका की सीरत पर बयान करें तो सच्ची बात यह है कि अकल जवाब दे जाती है कि नबी पाक के बारे में हम बयान क्या करें। इतनी डायमेंशंस हैं नबी पाक की ज़ात में, इतनी खूबियाँ हैं, इतने कमालात हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि मैं बयान करूं तो क्या करूं। क्योंकि बड़े बड़े उलमा ने, बड़े बड़े फुकहा ने, बड़े बड़े सहाबा ने कोशिश की शान बयान करने की, मगर सारे ही बेबस नजर आए। लोग कहते हैं नात खानी करते हो, इतना चर्चा बुलंद करते हो। अरे ये तरीका तो नबी पाक के दौर से जारी है। सहाबा किराम नबी पाक की शान बयान करते, नबी पाक के सामने नाते पढ़ा करते। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हज़रत हसन बिन साबित और कबीर फहरिस्त है। उस ज़माने में पता ही क्या होता था? आज के ज़माने में जंग हथियारों से लड़ी जाती है, उस ज़माने में जो जंग होती थी वो हथियारों के साथ साथ अल्फाज से भी लड़ी जाती थी। कुफ़ार जो थे प्यारे आका की शान में माअज़ल्लाह गुस्ताखी के शेर लिखते, इधर से सहाबा नबी पाक की शान बयान करके जवाब दिया करते, नात लिख के जवाब देते। नबी पाक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा से कहते हैं, अब्दुल्ला शेर कहो, तुम्हारे जो अशार हैं वो कुफ़ार के लिए तीर की मानंद हैं। वो ऐसा जवाब दिया करते।
طویل فہرست ہے, طویل اشعار ہیں, مگر نبی پاک کی شان میں حضرت حسان بن ثابت کا جو یہ شعر ہے 1450 سال ہو گئے ہیں, مگر یقین کریں جب بھی سنتے ہیں مٹھاس آج بھی محسوس ہوتی ہے, منہ میں تراوٹ آ جاتی ہے, دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے. ذرا شعر سنیے گا, بہت سارے مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے. آج کے دور کی نعت خوانی اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا ارے یہ تو صحابہ ہی کا طریقہ ہے, کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. خدا کی قسم ذرا اس شعر کی شرح سمجھ لو, اس شعر کا ترجمہ یاد کر لینا, آئندہ کبھی کنفیوژن نہیں ہونی ہے. جب بھی نعت سنو گے دل اور جھومے گا, پڑھو گے دل اور خوش ہو جائے گا, نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کو اور جی چاہے گا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آقا آپ کو آپ کے رب نے سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اب ایک اور سٹیپ آگے فارورڈ کر کے لکھتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ صحابی رسول کے اشعار ہیں. اب آؤ, اگر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, حضور آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تو اگر آج اردو میں ہم جھوم جھوم کر پڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. آپ کہتے ہیں وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, یا رسول اللہ رب نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور اگر بریلی کے تاجدار لکھیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہ تو ترجمہ معلوم ہو رہا ہے حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا. آپ کہتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, حضور آپ کو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. تو اعلیٰ حضرت اسی کی تو شرح کرتے نظر آتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پتہ چلا یہ نعت خوانی, نبی پاک کا چرچا بلند کرنا یہ صحابہ کے دور سے جاری, حضور کے دور سے جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ سرکار کے چاہنے والے صبح قیامت تک نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے رہیں گے. اور سچی بات یہ ہے یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. خدا کی قسم یہ ہماری زبان کو اللہ نے یہ برکت دی ہے, ہمارے وقت میں اللہ نے یہ برکت ڈالی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا ہے کہ ہم پیارے آقا کی شان بیان کرتے ہیں, ان کی نعت خوانی کرتے ہیں, ان کا میلاد مناتے ہیں. صرف چند قسم, پہلے تو شیطان پریشان ہوتا ہے, چند شیطان کے چیلے پریشان ہوتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں نا, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول. پریشان کون ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں. چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں سبھی منا رہے ہیں. تواڈی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گج وج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. لگے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی انشاءاللہ. چرچا رہے گا. مرحبا.
اچھا، میں نے بیان کا سٹارٹ جو ہے ایک نیت کے ساتھ میلاد اور نبی پاک کے چرچے اور آپ کے دلوں کو جمانے والا کیا، لیکن اب میں نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو کی طرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بہت کم ہم نے پڑھا ہے، بہت کم ہم نے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پہلو پر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے ہے، اس دین کو پھیلانے میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میں اور آپ تو گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جو کانوں نے آواز سنی وہ اذان کی آواز سنی، ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ویری ایزی، ناٹ اینی اسٹرگل، ہم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی اسلام قبول کرنے کے لیے۔ مگر اے لاہور میں رہنے والوں، عرب سے چلنے والا اسلام تم تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ راہ بڑی کٹھن تھی، اس میں بڑی تکلیفیں نبی پاک نے اٹھائی ہیں۔ پیارے آقا نے 40 سال تک مکے کے لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا۔ کیسا کردار تھا؟ وہی مکے کے لوگ جو بعد میں جانی دشمن بنے، آقا کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، پیارے آقا سے ہی اپنے فیصلے کرواتے تھے، بہت آنریبل نبی پاک کی پرسنالٹی تھی، لوگ بڑا رسپیکٹ کرتے تھے۔ مگر جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، 40 سال کی عمر تھی، پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا سال بہت چھپ چھپا کر، جس کو آپ کہیں اسلام کے جو ادوار ہیں نا نیکی کی دعوت کے، 3 دور میں یہ کام ہوا۔ پہلا دور کیا تھا کہ 3 برس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پوشیدہ رازداری کے ساتھ تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اب ذرا میں تھوڑا سا نبی پاک کی مبارک زندگی کو ایک جائزے کے طور پہ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بچے بھی موجود ہیں، ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ اعلان نبوت یا پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے اس دنیا کو اختیار فرمایا 63 سال، اعلان نبوت سے لے کر حیات طیبہ کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال، ٹھیک ہے۔ پیارے آقا نے 53 سال مدینے میں مکہ پاک میں گزارے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال نبی پاک مکہ پاک میں رہے اور 10 سال مدینہ پاک میں جلوہ گری رہی، ٹھیک ہو گیا۔ ان 13 سالوں میں جو ہجرت سے پہلے کے یہ تصار ہے نا 13، یہ سن نبوی کہلائے۔ جب ہجرت کر گئے مدینے میں، اب ایک نیا کیلنڈر شروع ہوا اور وہ ہجری سال کہلائے۔ آج 1441 سن ہجری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک نے 1441 سال پہلے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی۔ جس دن ہجرت فرمائی نا اسی دن سے کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ اور چلو ایک اور عشق والی بات بتا دوں، آقا جو مکے سے مدینے پہنچے تھے نا، جس دن پہنچے تھے وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، وہ دن بھی پیر کا دن تھا۔ اور سنو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے والوں تمہیں مبارک ہو، آقا مدینے میں داخل ہوئے تھے تو صحابہ بھی ساتھ تھے، مدینے والے کھڑے ہو کر مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، صحابہ نے اپنے امامے اتار کر پرچم بنائے ہوئے تھے۔ ارے 12 ربیع الاول تو نبی پاک اور صحابہ نے بھی جلوس نکالا تھا، اور اہل ایمان اب بھی جلوس میلاد نکالا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہجرت مدینہ کے بعد جو سال ہوئے وہ سن ہجری سال شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پہلا سن نبوی، دوسرا سن نبوی اور تیسرا سن نبوی، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ یہ 3 سال بڑی خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی۔ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لائے۔ ان تینوں میں کیا بات مشترک ہے؟ سملیرٹی کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ تینوں وہ ہیں جو نبی پاک کے موسٹ کلوزسٹ تھے، سب سے زیادہ قریبی لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی 20 سالہ دوستی ہے، نبی پاک کی جب عمر مبارک 20 سال تھی نا، جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی دوستی تھی۔ مولا علی کون ہے؟ نبی پاک کی گود میں ہی آنکھ کھولی تھی، بچپن سے ہی آقا کا دیدار کرتے رہے۔ بی بی خدیجہ کون ہے؟ 15 سال ہو چکے تھے نبی پاک کی شادی مبارک کو، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، 40 سال کی عمر میں نبی پاک پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ تینوں وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے۔
جیسے ہی آقا نے اعلان نبوت کیا تینوں کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بہت سارے دعوت اسلامی والے موجود ہیں، بڑی تعداد، مجھے مدنی چینل پر بھی بعد میں سنیں گے، سوشل میڈیا پہ یہ بیان لائیو جا رہا ہے۔ جو مذہبی حلیے والے ہوتے ہیں نا، عموماً ان سے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا، دم کر دیں بچے کو، ہمارے لیے حضور ذرا مغفرت کی دعا کر دیں، اچھی بات، مگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ جو باہر کے لوگوں کا برتاؤ ہے وہ ہمارے قریب کے لوگوں کا ہے؟ کیا ہماری فیملی ہم سے متاثر ہے؟ کیا ہمارے بھائی بہن، بچوں کی امی، دوست جو قریب ہیں وہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں؟ یہ بڑا گہرا مدنی پھول ہے، غور سے سنو۔ پیارے آقا سے جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا دیوانہ ہو گیا۔ آج کسی کے قریب جاؤ تو اس کے عیب سامنے آتے ہیں، ارے میں تو کچھ اور سمجھتا تھا، حضرت تو ایسے ہیں۔ ہم سے باہر والے تو دم کرواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، کبھی امی نے، ابو نے، بچوں نے، بھائیوں نے دعا کرائی؟ یاد رکھو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے امپیکٹ کریٹ ہو، سب سے پہلے اگر ہم سے کوئی متاثر ہو تو وہ ہمارے گھر والے ہوں۔ اور نبی پاک نے ثابت کیا کہ آپ کے اعلان کے بعد سب سے پہلے جو ایمان دامن ایمان میں وابستہ ہو گئے وہ نبی پاک کے سب سے قریبی لوگ تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق تو کمال کی ہستی ہیں، جیسے ہی ایمان لائے اسلام کی دعوت شروع کر دی، اور آپ کی دعوت اسلام کے بعد سبحان اللہ حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی جلد دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال تو یہ چھپتے چھپاتے ہوتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کے 4تھے سال، یہ 4تھا سن نبوی تھا، اب حکم ملا کہ یا رسول نبی پاک کو کہ اب اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ اب نبی پاک نے جب علل اعلان ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کی، خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کمال ہو گیا، اپنے پرائے ہو گئے، عزت کرنے والے دشمن ہو گئے، صادق امین کہنے والے معاذ اللہ برا بھلا کہنے والے ہو گئے، اللہ وحدہ کی لا شریک کی طرف بلانا گویا جرم بن گیا۔ نبی پاک اور صحابہ پر ظلم و ستم کی آندھیاں مچا دی گئی۔ اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں، اے سکون سے نمازیں پڑھنے والوں، اے پنکھوں میں بیٹھ کر قرآن سننے والوں، علم دین کی بات سننے والوں، سنو، جس پر قرآن نازل ہوا تھا وہ قرآن پڑھتے تو آپ ہی کا چچا ابو لہب آ کر لوگوں سے کہتا معاذ اللہ میرے بھتیجے کی بات نہ سنو، معاذ اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ اور جب یہ پیارے آقا قرآن پڑھتے تو شور مچایا جاتا، بلند آواز سے تالیاں بجائی جاتی تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے۔ معاذ اللہ ایسے اوباش نوجوان نبی پاک کے پیچھے لگا دیے گئے، آقا اسلام کی دعوت دیتے وہ پیچھے شور مچاتے، وہ پھپتیاں کستے، کوئی کہتا شاعر ہے، کوئی کہتا ساحر ہے۔ معاذ اللہ عجیب و غریب، یقین کریں زبان پر الفاظ نہیں آ رہے کہ اللہ کے حبیب کو کتنا ستایا گیا، کتنا تکلیف پہنچائی گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایت ہے ایک بار نبی پاک کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آج ہمیں نماز کا وقت ہوتا ہے تو سستی ہوتی ہے مسجد میں جانے کو۔ سنو، اللہ کے حبیب اور آپ کے صحابہ پر نماز پڑھنا کتنا مشکل تھا، سستی کرتے ہم نماز پڑھنے میں۔ نبی پاک حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈالا، اس زور سے کھینچا کہ نبی پاک کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منظر دیکھا وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور کہا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جب ڈیفینڈ کے لیے آئے تو کفار نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، نبی پاک کو بھی تکلیفیں پہنچائی، صحابہ پاک کو بھی بہت مارا۔ کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو دیکھتے تھے کہ ان کی بات جو سنتا ہے ان کے قریب آ جاتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے اوباش لڑکے پیچھے آ کر نیکی کی دعوت کے کام کو ڈسٹرب کرتے۔ اے درس دینے والوں، سکون سے بیان کرنے والوں، اے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والوں، احسان مانو کہ قرآن پڑھنا کتنا مشکل تھا۔
بیان کرنا کتنا مشکل تھا، درس دینا کتنا مشکل تھا۔ آج چھوٹی سی بات ہو جائے، مسجد میں ہمیں کوئی ڈانٹ دے، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے، ہم کہتے کل سے درس دینے نہیں آؤں گا بھائی، میں نہیں آتا مدرسہ پڑھنے، میں نہیں کروں گا بیان، ارے مجھے اس بار موقع نہیں دیا، فلاں مسجد میں بھیج دیا، اس مسجد میں بھیجنا چاہیے تھا۔ اتنا آسانی سے بیان، اتنا آسانی سے درس۔ آج ایوان اقبال میں کتنے مزے سے ہم بیٹھے، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھا انہیں اللہ کی بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، انہیں قرآن نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، انہیں اسلام کی طرف بلانے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور کون لوگ دشمنی کر رہے تھے؟ جو اپنے تھے، جو رشتہ دار تھے، جو پڑوسی تھے، جن کے ساتھ کاروبار تھا۔ ایوری بڈی بیکم اینیمی، سارے دشمن آقا تھے اور چند صحابہ تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے وقت یاد آ گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب دور حدیث کے درجے میں یہ حدیث ہمارے استاد صاحب نے پڑھی تھی، اس وقت بھی ہماری کلاس میں ہمارے درجے میں سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ خدا کی قسم یہ کیسا واقعہ ہے، آسمان میں یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے، ابو جہل کمبخت اعلان کرتا ہے کوئی ہے کہ آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے میں معاذ اللہ کہتا ہے نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معید بدبخت اٹھا، وہ ایک جگہ سے اٹھا کر لایا اور نبی پاک کے دوش مبارک پر آقا کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ آقا سجدے میں، اب کوئی اور ساتھ نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر رکھ دے۔ یہ کافر ہنسنے لگے، کہکہے مارنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اتنا ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگتے۔ بی بی فاطمہ اس زمانے میں چھوٹی تھی، عمر میں چھوٹی تھی، کسی نے بتایا جلدی آؤ بابا جان پر یہ مصیبت آئی ہے۔ بی بی فاطمہ دوڑتی بھی آئی، روتی بھی آئی، اور پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک کاندھے سے وہ چیز ہٹائی۔ نبی پاک نماز سے فارغ ہوئے، آپ کا دل بہت غمگین تھا، آپ کے قلب اقدس پر بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی۔ آقا نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ نام لے لے کر نبی پاک نے ان کے لیے تباہی کی دعا کی۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا کی، الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ دل سے دعا نکلی تھی نبی پاک کی، غمگین دل سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم جب بدر میں مارکا ہوتا ہے میں نے دیکھا ان تمام جن کے نام نبی پاک نے لیے تھے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور پھر تمام ظالموں کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا۔ اتنی تکلیف، اور صرف نبی پاک پر تکلیف نہیں، صحابہ کو کتنا ستایا گیا۔ ذرا غور تو کرو، حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس زمانے میں اسلام لائے جب نبی پاک حضرت ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں مقیم تھے، صرف چند ہی مسلمان ہوئے تھے لوگ۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر انہیں لٹا دیا جاتا۔ یہ بولنا آسان ہے، کبھی جون جولائی کی گرمی میں بغیر چپل کے لاہور کی روڈ پر کھڑے ہو کے بتا دو، روڈ پر نہیں کوئلے کے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹایا گیا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پیر رکھ دیتا اور اتنا دباتا کہ کوئلے کی جو کمر کی چربی تھی وہ پگھلتی، اور اس چربی سے وہ کوئلے کی آگ بجھ جاتی۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب کی ملاقات امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہوئی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اے خباب مجھے وہ پیٹھ دکھاؤ۔ حضرت خباب نے کمر سے وہ کپڑا ہٹایا تو پوری کمر سفید داغوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر کا دل بھر آیا، آپ رونے لگے، کہنے لگے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی راہ میں جلائی گئی، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ اے گھر بیٹھے مسلمان ہونے والوں، خدا کی قسم بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام کو کیسی تکلیف ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کو تیز دھوپ میں ریگستان میں لٹا دیا جاتا، سینوں پر
بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے، لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغا جاتا، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دی جاتی کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر مسلمانوں کی ناکوں میں دھواں دیتے تھے تاکہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ مگر وہ کیسے صبر و استقلال والے تھے، وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نعرہ لگاتے، اللہ ایک ہے اس کا نعرہ لگاتے، ان ظالموں کے ظلم سے بھی ان کے استقلال میں، پایا استقلال میں لغزش نہ آئی۔ پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے بعد شاب ابی طالب ہوتا ہے۔ 6 سنِ نبوی کے بعد، 6 سنِ نبوی میں حضرت عمر ایمان لائے، حضرت حمزہ ایمان لائے۔ ذرا سوچو اے مبلغوں، نیکی کی دعوت دے کر تھک جاتے، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کام ہی نہیں ہوتا، درس دے رہا ہوں کوئی آتا ہی نہیں اجتماع میں۔ پیارے آقا ہیں، 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عمر سن 6 نبوی میں ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے ہیں، تو 6 سال میں 40 لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں نبی پاک کی دعوت پر۔ تو اسلام قربانی مانگتا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ پہلے 40 تو ہو گئے، پھر اللہ نے عروج کیسا دیا کہ جب نبی پاک آخری خطبہ دے رہے تھے، کتنے سالوں بعد ذرا آپ کیلکولیشن سمجھیں، 6 سنِ نبوی میں 40 مسلمان، 2 سنِ ہجری میں جب بدر کا مارکہ ہوتا ہے 313 مسلمان، یہ 40 سے اگلے 5 سالوں میں پہنچے 313 پر، ٹھیک ہے جناب؟ اب سال کتنے ہو گئے اعلان نبوت کے؟ 15 سال میں 313، 15 ایئرز میں کچھ خواتین ملا لے تو 400 ساڑھے 400 ہو گئے۔ مگر 8 سنِ ہجری میں 6 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر نبی پاک کے ساتھ ہے۔ 313 سے 10,000 تک کیسے پہنچے؟ صرف 6 سالوں کے اندر۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، قرآن نے کیا کہا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے۔ 8 سنِ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے 10,000، اور 10 سنِ ہجری میں جب آقا آخری خطبہ دیتے ہیں تو 1,24,000 صحابہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ within 2 years 10,000 سے 1,25,000۔ شروع میں تکلیف آتی ہے، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ دعوت اسلامی کے اوائل سے وابستہ ہیں، پوچھو ان سے شروع میں کام کتنا مشکل تھا، امیر اہل سنت کی کیا قربانیاں تھیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، اسکوٹر پر، سوزوکیوں میں امیر اہل سنت نے سفر کیا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے یافور بھائی، منصور بھائی، اور بھی مجھے سینئر اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں۔ جب لاہور امیر اہل سنت آئے کتنی مسجدیں تھیں ہمارے پاس، کیا تھا دعوت اسلامی میں؟ ارے تکلیفیں اٹھائی، مشکلیں اٹھائیں، اور آج عالم یہ ہے کہ 40 سال میں دعوت اسلامی سے کروڑوں لوگ وابستہ ہو گئے۔ شروع میں مشکل آتی ہے، لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ انہیں آسانیاں عطا فرماتا ہے، اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ٹھیک ہے؟ اب 6 سنِ ہجری میں ان ظالموں نے پتہ ہے کیا کیا؟ 6 سنِ نبوی میں، پہلے تو 6 سنِ نبوی میں حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، کچھ جان آ گئی، تب مسلمانوں کو تقویت مل گئی۔ اب انہوں نے پلان کیا یہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دو، سارے کاروبار بند کر دو، اور ان سے کوئی ڈیل نہ کرے، کھانا غلہ کچھ بھی نہ پہنچائے، کوئی رشتہ داری نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک اور ان کے چند خاندان والے اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ ایک درے کے اندر، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شاب ابی طالب میں قید ہو گئے گویا، کوئی اسلام بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا خود ہی ہمت ٹوٹ جائے گی، لوگ بھوکے ہوں گے تو اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ 3 دن 30 دن 1 مہینے کی قید نہیں تھی، یہ 3 سال گزارے۔ ہمیں 3 دن کا قافلہ بھاری پڑتا ہے نا یار، وہ بستر نہیں ملے گا، وہ کھانا نہیں ملے گا، گرمی بہت ہوگی۔ 3 سال تک بغیر کھانے پینے کے، بغیر بستر کے، بغیر گھر کے اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی۔ کون کون صحابہ کرام سوچو تو صحیح، سیدنا ابوبکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر، بڑے بڑے صحابہ کرام، اچھا پھر خواتین، بچے بھی، مگر یہ کیسے صبر والے تھے۔ اللہ اکبر، شاعر ذرا اس کا نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ 3 سال گزرے کیسے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ 3 سال کیسے گزارے؟ بڑی سختی سے کرتے تھے
قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے میں جا کر ہی منہ لب کمبخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام لے کر صبر کی تصویر بن جانا۔ تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا۔ رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ ان ظالموں نے پتہ کیا کیا تھا؟ ایک معاہدہ لکھا کہ یہ شرائط ہے، کوئی نہیں کرے گا ان سے بات، کوئی نہیں کرے گا کاروبار، کوئی غلہ نہیں دے گا، اور اس معاہدے کو کعبے پر لٹکا دیا۔ 3 سال کے بعد جبریل امین نے آ کر نبی پاک کو غیب کی خبر بتا دی کہ حضور وہ معاہدہ جو ہے نا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اللہ کے نام کے علاوہ اس معاہدے میں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ نبی پاک نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام لکھا ہے، باقی دیمک نے کھا لیا۔ حالانکہ خود مکے سے دور، کعبے سے دور تھے نا نبی پاک، انٹرنیٹ تو تھا نہیں، کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی پکچر بھیجی ہو کسی نے، یہ غیب کی خبر تھی۔ تو ابو طالب کہتے ہیں دیکھو میرے بھتیجے نے کہا ہے اگر یہ سچ نہ ہوا تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر یہ سچ ہے تو معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس قید سے نکلنے دو۔ کفار نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب کعبے پر جا کر اس معاہدے کو دیکھا گیا، سارے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا تھا، جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ جگہ باقی تھی۔ معاہدہ ختم ہوا اور اس محصوری سے مسلمانوں کو نجات ملی۔ کس کس تکلیف کی بات کروں، کس کس قربانی کی بات کروں؟ اچھا اتنی بڑی پرابلم کے بعد ہم جیسا انسان تو کہے بھائی اب ختم کرو یار، جب کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اتنا لڑتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اتنا ستاتے ہیں، ختم کرو، لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا چلو مکے کے لوگ نہیں مانتے، طائف چلتے ہیں، طائف کے سرداروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ طائف میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، بڑا پرفضا مقام ہے۔ میرے آقا وہاں نیکی کی دعوت دینے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے وہ ظلم کیا، وہ تکلیف پہنچائی کہ زبان ساتھ نہیں دیتی۔ نبی پاک پر جس طرح پتھر برسائے گئے، نبی پاک پر جس طرح آوازیں کسی گئیں، نبی پاک کے قلب اطہر کو جس طرح زخمی کیا گیا، اتنے پتھر مارے گئے کہ آقا کے جسم اقدس سے خون مبارک نکلا، اور آپ کے نالین، آپ کے چپل مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ کیوں مار کھا رہے تھے؟ یہ کیوں پتھر کھا رہے تھے؟ اے لاہور میں رہنے والوں، نبی پاک اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے تھے، ساری دنیا کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کام ہو رہا تھا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ ایک شاعر اپنے الفاظ میں لکھتا ہے، بڑے امبو ہو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے بھی پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اتنے پتھر برسائے کہ آقا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ان ظالموں کو چین نہیں آتا تھا، پھر پکڑ کے اٹھا دیتے اور پھر پتھر برساتے۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے، بازو تھام کر پھر اٹھاتے تھے۔ اب جبریل امین حاضر ہوئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو، کہا حضور بہت ظلم ہو گیا،
آپ حکم کیجئے طائف کے ان پہاڑوں کو ملا کر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. مگر کیسا دل تھا نبی پاک کا، کیسے مہربان آقا. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ فرماتے کہ میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے لوگ آئیں گے جو اللہ پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی عبادت کریں گے. بد دعا نہ کی، ان کی ہلاکت کی دعا نہ کی. اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان رحمت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درِ توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے. خدا را میں ایک مشورہ تو یہ دوں گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں. خدا را پڑھو تو صحیح میرے آقا نے زندگی میں کیا کیا، کیسے زندگی گزاری، نبی پاک نے اپنی حیات طیبہ میں کیا کیا واقعات ہوئے. آج ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا والوں کی باتیں پتہ ہے. کسی بچے سے، نوجوان سے پوچھو کہ فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر کے بارے میں جانتے ہو، وہ نام بھی بتائے گا، ساتھ ریکارڈ بھی بتا دے گا. مگر اللہ کے حبیب کی باتیں پوچھو، صحابہ کی باتیں پوچھو تو ہمیں نہیں معلوم. نہ کرو ایسا، اتنی دوری اچھی نہیں ہے. اس مہینے میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس کتاب کو پڑھیں، روز گھر میں پڑھیں، روز اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں کہ چلو آج نبی پاک کی سیرت کا ایک باب بیان کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے سال گنوائے نا، ماشاءاللہ اس کتاب میں ایئر وائز نبی پاک کی سیرت ہے. پہلا سن نبوی، دوسرا سن نبوی، تیسرا، پھر پہلا ہجرت کا سال، دوسرا ہجرت کا سال، ترتیب وار یہ نبی پاک کی زندگی میں جو واقعات ہوئے یہ سارے لکھے ہیں، یہ پڑھیں. اور آج جو میرا موضوع ہے اس سے سبق یہ لینا ہے، ایمان کی قدر کریں، اسلام کی قدر کریں، محسنوں کو یاد رکھو. گھر بیٹھے مسلمان ہوئے ہم، مگر اب ذمہ داری کیا ہے ہم پر کہ اب ہم دین کی خدمت کریں نا. ذرا سوچو نبی پاک کے پھر صحابہ نے کتنی خدمت کی. 1,24,000 صحابہ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر. آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں کتنے ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ. جنت المعلا میں شاید 4-5 ہزار صحابہ. باقی 1,10,000 کدھر گئے؟ مدینہ اور مکے میں رہنے والے لوگ تھے، نکل گئے، آگے بڑھ گئے، دنیا میں پھیل گئے. کیوں؟ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، نبی پاک کے پیغام کو لے کر چلنا تھا. جو بزنس مین بیٹھے ہیں کبھی چائنا گئے ہوں گے، گوانزو کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار ہے. کدھر مدینہ، کدھر مکہ اور کدھر چائنا. پاکستان سے جائیں تو جہاز اترتا ہی نہیں، اتنی لمبی فلائٹ ہے، اتنا ہی لمبا راستہ، مدینے سے اور دور. کبھی سوچا گھوڑوں پہ، اونٹوں پر کتنے سال، کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ 3 دن کے مدنی قافلے میں جانے میں پرابلم ہو جاتی ہے، کیسے نکلوں؟ صحابہ تو 1,10,000 ایسے قافلے میں گئے کہ واپس ہی نہیں آئے مکے مدینے ہیں. باہر ہی کئی مزارات بنے دوسرے ملکوں میں، وہی بس گئے. پھر صحابہ کے بعد یہ پیغام لے کر کون چلا؟ احسان ہے ہم پر اولیاء کرام کا. داتا حضور لاہور آئے تو لوگ ایمان لے کر آئے نا. داتا حضور سے فیض لے کر خواجہ غریب نواز ہندوستان جاتے ہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. یہ اولیاء کرام کا فیضان. اے اولیاء کے ماننے والوں، یہ تو کم از کم سیکھو ان سے. میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جب داتا حضور پہ جائیں نا، کبھی بابا فرید کے در پر جائیں، کبھی کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جائیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی، جس مزار پر بھی جاؤ 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ ایک چیز چیک کرنا کہ یہ بزرگ جن کا مزار ہے یہ پیدائش یہاں کی ہے کہیں اور کی ہے؟ تو 90% آپ کو جواب ملے گا داتا حضور لاہور کے نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں ہیں، بابا فرید پاک پتن کے نہیں ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی نے کراچی کے نہیں ہیں. یہ سب دوسرے ملکوں سے آئے. ایسا آئے کہ واپس نہیں جا سکے، مگر اسلام کی بنیاد ڈال دی، دین کے پرچم کو بلند کر لیا. اب ہماری باری ہے، اب ہم دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں تاجر بیٹھے ہیں. میں تاجر برادری سے بات کرنا چاہتا ہوں. قیامت کے دن حضرت خباب سے ملاقات ہو گئی جنہوں نے ان کی پیٹھ جلائی گئی. حضرت بلال حبشی سے اگر ملاقات ہوئی کہ امیہ ان کا ظالم مالک انہیں تپتی ریت پر لٹاتا تھا. پنجتن پاک کے غلام کہلاتے ہیں، امام حسین کی نیاز کرتے ضرور کریں، لیکن اگر
امام حسین سے قیامت کے دن ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو نانا کے دین کے لیے سب لٹا دیا. حضرت خباب کہے میں نے پیٹھ جلا دی. حضرت بلال کہے میں روز مار کھاتا تھا. صحابہ کرام کی طویل داستان ہے. حضرت حمزہ نبی پاک کے سگے چچا، پیارے چچا، آپ کو شہید کس بے دردی سے کیا گیا؟ آپ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے، آپ کا کلیجہ چبایا گیا. ان سب نے کتنی قربانیاں دی. ایک سوال ہو گیا اگر قیامت کے دن ہم سے تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ تم نے اسلام کی کون سی خدمت کی؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہم نے تو کلمہ پڑھا مار کھائی، نماز پڑھتے مار کھاتے، اذان نہیں دے سکتے تھے، طواف کعبہ سامنے ہوتا تھا. اے عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، اب کبھی طواف پر جانا تو آنسو بہانا. اے اللہ تو نے کیسا نصیب دیا کہ سکون سے طواف کر رہا ہوں. صحابہ تو کعبہ دیکھتے تھے، طواف نہیں کر سکتے تھے، بہت مارتے تھے. اتنا ظلم ہوا صحابہ کرام پر. حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ نبی پاک کے ساتھ احرام پہن کر آگے مدینے سے نہیں جانے دیا، احرام اتارنا پڑا. ارے آج اللہ توفیق دیتا ہے احرام پہن کر لبیک پڑھتے ہوئے اب مکے چلے جاتے ہیں، مدینے چلے جاتے ہیں. احسان مانو ان صحابہ کا، احسان مانو نبی پاک کا، احسان مانو اولیاء کرام کا. قدر کرو اپنے ایمان کی، کچھ تو دین کی خدمت کر لو، کچھ تو اسلام کا نام بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. مگر آج حال یہ ہے، معذرت کے ساتھ تاجر برادری سے بات کر رہا ہوں، بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج حال یہ ہے ہم نے اسلام کی خدمت تو کوئی نہیں کی، ہاں اسلام کو بدنام کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. پہلے کے لوگ وہ تھے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، ہمارے بزرگوں کا دیدار کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، پڑوس میں آتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے. ایسا پڑوسی بھول گئے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ. آپ کے برابر میں ایک آتش پرس رہتا تھا، اس نے کیا کیا؟ ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے روز گندگی پھینکتا حضرت مالک بن دینار کے گھر میں کہ آج غصہ کریں گے، آج لڑائی کریں گے. آپ گندگی آتی پانی ڈالتے صاف کر دیتے، گندگی آتی پانی ڈالتے صاف کر. 3-4 دن کے بعد وہ غیر مسلم دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے حضور میں روز گندگی بیچتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ غصہ تو آتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ کب پی جاتا ہوں. رب کو غصہ پینے والے بہت پسند ہیں، میں نے اس لیے تمہیں معاف کر دیا ہے. وہ کہتا ہے حضرت ایک گھر کی گندگی بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی صاف کریں. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. کافر پڑوسی مسلمان ہو جاتے. آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہے. بتاؤ نا ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار میلاد تھوڑا نئے انداز سے مناتے ہیں. اس بار میلاد میں اپنے کردار کو سجاتے ہیں. ضرور پرچم لگائیں، ضرور لائٹیں لگائیں، ضرور خوشیاں منائیں، مگر آؤ اس بار پتہ نہیں پھر زندگی میں میلاد ملے نہ ملے. کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، آج نہیں ہیں. اگلے میلاد میں شاید ہم بھی نہ ہوں دنیا میں. اس میلاد میں چینج ہو جاتے ہیں نا، بدل جاتے ہیں نا. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ میلاد، یہ مہینہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، میں نبی پاک کی سنتوں پر پکا عامل بن جاؤں، میں اپنے کردار کو سچا ستھرا کر لوں، میں کاروبار کو پاک کر لوں، میں حرام روزی سے توبہ کر لوں، میں مسلمانوں کی خیر خواہی شروع کر دوں. مجھے کہیں مارکیٹ والے کہ یار آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اپنے کاروبار میں، تو آپ کہیں میں سچے نبی کا غلام ہوں، آقا کا میلاد آیا ہے، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے. کوئی کہے یار آپ بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، اور آپ جواب دیں بس یار بہت ہو گیا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میرے آقا کی خوبصورت گفتگو کی کیا بات تھی، آج کے بعد میں نے جھوٹ بولنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے توبہ کر لی ہے. ارے بھائی آپ تو جمعہ پڑھتے تھے صرف، آپ مسجد میں نظر آنے لگ گئے. آپ کہیں میں آقا کا امتی ہوں، اور نبی پاک فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں بس اب 5 وقت کا نمازی بن گیا. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ اب داڑھی نظر آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ اور آپ جواب دیں کہ ہاں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس آقا کا میلاد منا رہا ہوں، وہ بھی تو داڑھی والے ہیں، اور انہوں نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. میلاد بھی مناؤں اور داڑھی بھی منواؤں، میری غیرت نہیں گوارا کرتی، میں نے بس آقا کی سنت سجا لی ہے. کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ اس بار کیا ہم اپنے آپ کو سجا کر، اپنے دل کو سجا کر میلاد منا لیں؟
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا آئیے، بہت ہو گیا، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے، اب تو جانے کی باری ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں۔ اب توبہ کر لیجئے، تبدیلی لائیے اپنے اندر۔ تاجر ہیں، پہلے تاجروں نے اسلام پھیلایا کاروبار کے ساتھ ساتھ، آپ بھی تجارت کے ساتھ سنتیں پھیلا سکتے ہیں، آپ بھی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ مدنی قافلوں میں ملک کے اندر بھی سفر کریں، بیرون ملک میں بھی سفر کریں، اپنے بزنس کانٹیکٹس کو یوز کریں اور لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچائیں۔ کیا معلوم آپ کی نیکی کی دعوت سے کوئی ایک نمازی بن جائے، کسی کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کر فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع میں لے آئیں، کبھی مدنی مذاکرے میں کسی کو دعوت دیں کہ میں بھی ٹی وی دیکھ رہا ہوں مدنی چینل، آپ بھی دیکھ لیں، کبھی پکڑ کے فیضان مدینہ کراچی لے آئیں، کبھی انٹرنیشنل ٹرپ پر جائیں، وہاں اپنے دوستوں کو کہیں چلو دعوت اسلامی کے انٹرنیشنل مرکز میں چلتے ہیں، زبان چلتی رہے، کوشش ہوتی رہے۔ ایک آج نیت کر لو کہ مرنے سے پہلے میں نے دین کا نام بلند کرنا ہے، اسلام کی کوئی بڑی خدمت کرنی ہے۔ ایک مشورہ اور دیتا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے گھر دنیا میں بنا لیے، نہیں بنے تو کوشش کر رہے ہوگے بنانے کی، کیوں نہ دنیا میں رہ کر جنت میں بھی ایک گھر بنا لیں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کتنا بڑا کام کر رہی ہے، سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ کم از کم ایک مسجد بنانے کی تو نیت کر لو کہ چلو اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے میں بھی انشاءاللہ ایک مسجد بناؤں گا۔ پوری نہ بنا سکیں، 2-3 دوست مل کر نیت کر لیں، پارٹنرشپ کر کے بھی تو کاروبار کرتے ہو نا، چلو جنت کا گھر مل کر بناتے ہیں۔ یافور بھائی موجود ہیں اور ذمہ داران موجود ہیں، ان سے کہیں بتائیں کدھر مسجد کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ مرکز الاولیاء لاہور والوں کو تو، اس ریجن والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنے ریجن کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، جہاں دور دور علاقے ہیں عاشقان رسول کی مسجدیں نہیں ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ یافور بھائی میری ماں کے نام پر ایک مسجد بنا دیں، میرے والد کے نام پر مسجد بنائیں۔ کمال کی بات یہ ہے دعوت اسلامی کے پاس پلاٹس بھی موجود ہیں، اگر آپ صرف تعمیر کروا دیں تو بھی انشاءاللہ مسجد میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہو جائے گا۔ تو اس بار تبدیلی لائیں اپنے اندر کہ یار میں نے کیا خدمت کی ہے، میں نبی پاک کے اس دین کی کیا خدمت کر رہا ہوں۔ صحابہ نے تو اپنا حق ادا کیا، اولیاء کرام نے اتنی بڑی مہربانی کی، اب باری ہماری ہے۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دست و بازو بن کر اب زندگی انشاءاللہ نبی پاک کے دین کی خدمت میں گزاریں گے۔ آج ایسا نعرہ لگانا ہے، یہ ایوان اقبال، اور انشاءاللہ اس کی فضائیں گواہ ہو جائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور اب دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین کی خوب خدمت کریں گے۔ ایک اور اعلان مجھے کرنا تھا اور پھر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعوت اسلامی کا جس طرح میں نے شعبہ جات کی بات کی تو بڑے عظیم شعبہ جات ہیں، یہ ویسے ذیلی شعبہ ہی بنتا ہے مدرسۃ المدینہ کا، جس کے تحت آج ماشاءاللہ یہ عظیم الشان اجتماع سجایا گیا ہے۔ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، کتنا بڑا شعبہ ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے 3790 آلموسٹ 3800 مدرسے بن چکے ہیں، 3800 اسٹوڈنٹ نہیں، 3800 مدرسے ہیں، اور جس میں تقریباً 1,70,000 بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک مفت ناظرہ اور حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ 1,70,000، اور ان مدرسوں سے حافظ قرآن کتنے بنے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے 80,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ یعنی اگر کبھی ہم یہ اعلان کریں نا کہ ایک حافظوں کا اجتماع ہے، غیر حافظ نہیں آ سکتا، تب بھی پتہ نہیں کون سا میدان ملے گا جہاں 80,000 حافظ جمع کرنے پڑیں گے، اتنے زیادہ حافظ قرآن۔ دوسرا شعبہ جامعۃ المدینہ، جس میں درس نظامی کرایا جاتا ہے، عالم بنایا جاتا ہے۔ اور آپ جاننا چاہیں گے، کبھی کسی مفتی صاحب سے ملاقات ہونا، مشورہ ہے میرا، ان سے کہنا حضور یہ بتائیں ایک دارالعلوم کیسے چلتا ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک دارالعلوم کتنی محنت مانگتا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں، بچوں کا کھانا پینا، یوٹیلیٹی بل، ڈیفیکلٹ، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعوت اسلامی کے 850 دارالعلوم بن چکے ہیں، 850 جامعۃ المدینہ، صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یو کے میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں، کینیا میں، موریشس میں، اب انشاءاللہ ان قریب ہانگ کانگ میں، اٹلی میں، اور اللہ نے ہانگ کانگ میں تو شروع ہو چکا، اٹلی میں اور ترکی میں ہم انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بنانے جا رہے ہیں۔
صرف اس سال 2600 سے زیادہ علماء درس نظامی کر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں فارغ ہوئے ہیں. اب یہاں اتنے سارے تاجران اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو عالم بن نہیں سکے, جو حافظ بن نہیں سکے, مگر ہم انہیں سپورٹ تو کر سکتے ہیں, اسپانسر تو کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ برائے کرم 24 نومبر کو ہم ایک مدنی عطیات مہم کرنے جا رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ 2 ڈپارٹمنٹ پر دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہے؟ ان 2 ڈپارٹمنٹس پر دعوت اسلامی کا تقریباً 250 کروڑ روپے کا خرچ ہے. ایک سال میں 2.5 ارب روپے. کتنا بڑا برڈن ہے. لیکن جب سارے ساتھ دیں گے تو پھر یہ برڈن ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کیا, 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا ہے, ٹھیک ہے. اور دنیا بھر کے عاشقان رسول سے اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں. لاہور والے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ ہر کام میں آگے رہتے ہیں, اور مجھے امید ہے اس بار ٹیلی تھون میں بھی پہلا نمبر لاہور والے لائیں گے انشاءاللہ. لائیں گے بھائی پہلا نمبر. تو جتنے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یونٹ دینا ہے, اپنے دوستوں سے بھی بات کرنی ہے, اپنی مارکیٹ میں بھی بات کرنی ہے. کئی لوگ بڑا اچھا انداز اپناتے ہیں, وہ کہتے ہیں جتنے گھر میں لوگ ہیں اتنے یونٹ لیں گے, ہر بچے کے نام پر ایک یونٹ لیں گے. صدقہ ہے بھائی یہ بھی. اچھا اس میں زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے جس کو نوازا ہے وہ 1200 یونٹ دے, 112 یونٹ دے, 12 یونٹ دے. تو انشاءاللہ آج بھی دے سکتے ہیں, نیت آج سے کر سکتے ہیں. 24 نومبر انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے چینل پر, مگر پہلے بھی دینے کی اجازت ہے. اور سبحان اللہ مشورہ دوں گا 12ویں سے پہلے دے دیں گے تو انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سارے نیت کریں اس بار مدنی عطیات مہم میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. اپنے یونٹ بھی دیں گے, دوسروں سے بھی کروائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ عز و جل. آج مجلس مدرسۃ المدینہ بالیوان کے ختم قرآن کا اجتماع رکھا گیا ہے, اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحمید اتاری ماشاء اللہ آپ نے بیان سننے کی سعادت حاصل کی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ, بہت سے اسلامی بھائی اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے ذریعے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بننا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بننے کے بہت سارے فائدے ہیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں بنے گا. آج ہمارے پاس موقع ہے, مولانا عبدالحمید اتاری کو امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنا مرید بنانے کی اجازت دی ہے. یعنی یہ ہمیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنا سکتے ہیں. میری خدمت میں عرض ہے کہ آج جو عاشقان رسول ختم قرآن کے اجتماع میں ایوان اقبال لاہور میں موجود ہیں, ان کے ذریعے آپ ان کو قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرمائیں. وہ اسلامی بھائی جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں, اگر وہ چاہیں تو بیعت برکت کر سکتے ہیں, یعنی تالی بن سکتے ہیں, جس سے ان کے اپنے پیر صاحب وہی رہیں گے جو جامع شرائع پیر ہیں, مگر امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ کے سلسلے کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا. میری رکن شورا مولانا عبدالحمید اتاری صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں قادری اتاری سلسلے میں داخل فرمائیں. تو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے,
گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب انشاءاللہ کچھ انعامات